अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम द लास्ट डशीज़ को डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हमें इस पोएम का बैकग्राउंड जानना होगा। ये पोएम 1842 में लिखी गई और पब्लिश करवाई गई। ये पोएम असल में बेसिकली लुक्रेज़िया के बारे में है। लुक्रेज़िया एक लड़की थी जिसकी शादी हुई अल्फांसो के साथ 13 साल की उम्र में, और लुक्रेज़िया बाद में मर गई सिर्फ 16 साल की उम्र में 1561 में 1561 में। और ये मरी थी बुखार की वजह से, खांसी की वजह से और वेट लॉस की वजह से। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद इसको जहर दिया गया हो। अल्फांसो जो था, जो कि इसका शौहर था, वो फेरेरा का नवाब था। फेरेरा इटली के अंदर ये एक इलाका है। अब अल्फांसो की जो बीवी है वो तो मर चुकी है। अब अल्फांसो दोबारा से शादी कर रहा है अपनी दूसरी बीवी के साथ। दूसरी बीवी का नाम है बारबरा। और अल्फांसो अब बारबरा की जो वालिदैन हैं, जो कि उसके घर में आए हुए हैं, उनको अपना अब ये घर दिखा रहा है। अब जब ये घर दिखा रहा था अल्फांसो, तो इसने लुक्रेज़िया की पेंटिंग को दिखाया। जो पिक्चर थी, जो कि पेंटिंग बनाई गई थी लुक्रेज़िया की और उस घर में लगाई गई थी। अब अल्फांसो वही पेंटिंग बारबरा के वालिदैन को दिखा रहा है, और यहीं से फिर ये जो पोएम है ये स्टार्ट होती है। यानी वो घर भी दिखा रहा है बारबरा का, और घर दिखाते दिखाते उसने पर्दा उठाया है उस पेंटिंग से जिस पेंटिंग के अंदर लुक्रेज़िया पेंट की गई है। तो यहाँ से ये पोएम शुरू होती है। दैट्स माई लास्ट डशीज़ पेंटिंग पेंटेड ऑन द वॉल, कि ये है मेरी आखिरी नवाबजादी जिसकी पेंटिंग बनी हुई है दीवार के ऊपर। लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो ज़िंदा हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, मैं इस पेंटिंग को बड़ी हैरान कुन चीज़ कहता हूँ। नाउ फेरा पेंडोल्फ हैंड वर्क बिजीली ऑल डे, जो फेरा पेंडोल्फ है उसके हाथ ने पूरा एक दिन लगाया इस पेंटिंग को बनाने में। यानी एक दिन में ये पेंटिंग बनाई, और बनाने वाला कौन था? फेरा पेंडोल्फ। एंड देयर शी स्टैंड्स, और यहाँ ये खड़ी है। विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर, क्या आप यहाँ पर बैठ जाएंगे और इस पेंटिंग को देखेंगे? आई सेड, मैंने कहा, Farah Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured continents, the depth and passion of its honest glance, कि फेरा पेंडोल जिसने इस पेंटिंग को बनाया है उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आप जैसे अजनबी लोग इस तस्वीर के चेहरे को देखेंगे और इसकी झलक के अंदर जो जज्बात छुपे हुए हैं उनको जान पाएंगे। यानी वो जब बना रहा था ना, तो उसको पता भी नहीं था कि कोई अजनबी लोग यहाँ पर आकर इस तस्वीर को देखेंगे। कॉन्टिनेंस का मतलब होता है चेहरा, और ग्लैंस झलक को कहते हैं, लुक को कहते हैं, और आना सीरियस को कहते हैं। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पोट्स द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, इसीलिए लोग जब इस तस्वीर को देखते हैं तो वो मेरे पास मोड़ के आते हैं, क्योंकि मेरे अलावा किसी ने भी इस पर्दे को आज से पहले कभी उठाया ही नहीं है। यानी ये पर्दा जो है ना इस पिक्चर से के सामने से, ये मैं ही उठाता हूँ। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ़ दे दर्स्ट, और अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो मुझसे पूछेंगे हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर, कि कैसे ये तस्वीर यहाँ पर आई है। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तो आप वो पहले आदमी नहीं हैं जो मेरे पास मुड़ेंगे और मुझसे पूछेंगे। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डशीज़ चीक, सर क्या ये उसके शौहर की मौजूदगी नहीं थी जिसकी वजह से इस डशीज़ की रुखसार के ऊपर खुशी नमूदार होती थी। इससे ये साबित होता है कि जब ये जो डशीज़ थी ये बड़ी आसानी से खुश हो जाया करती थी, और सिर्फ़ अपने शौहर की मौजूदगी की वजह से ये खुश नहीं होती थी। कोई और दूसरा बंदा भी इसके आसपास होता, मिसाल के तौर पे कोई नौकर या कोई आम सा इन्फीरियर बंदा भी होता है इसके आसपास, तो ये उसकी वजह से भी ये जो नवाबजादी है ये खुश हो जाया करती थी।
perhaps شاید. تو ابھی تک ہم نے یہ بات جانی ہے کہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے دیوار کے اوپر، اور یہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے اس کا شوہر. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. فیرا پینڈولف چانس ٹو سے ہر مینٹل لیپس اوور مائی لیڈیز رسٹ ٹو مچ اور پینٹ مچ نیور ہوپ ٹو ریپروڈیوس دا فینٹ ہاف فلش دیٹ ڈائز along ہر تھراٹ. اور یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فیرا پینڈولف نے اس کی جو رسٹ ہے اس کو کچھ زیادہ ہی دیکھ لیا تھا. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو فیرا پینڈولف ہے شاید اس نے ڈشیز کو نیکڈ بھی دیکھ لیا ہو، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی انلیگل ریلیشن شپ بھی رہا ہو ڈشیز کے ساتھ اس فیرا پینڈولف کا. اور یہ جو پینٹ ہے جو کہ استعمال ہوا ہے اس پورٹریٹ کو بنانے میں، یہ اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں دے سکتا. یہ جو پینٹ ہے یہ لیس ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ ہلکا ہو جاتا ہے جب یہ اس ڈشیز کی گردن کی طرف جاتا ہے. یعنی یہ جو نیک والا پورشن ہے یہاں پر پینٹ جو ہے وہ بہت تھوڑا سا کیا گیا ہے. اچھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. such stuff was courtesy she thought and cause enough for calling up that spot of joy. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ایسے لمحات کو پیدا کرتی تھیں جو کہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتی تھیں. اچھا نیکسٹ. she had a heart how shall I say too soon made glad. اس کا ایک ایسا دل تھا اس نوابزادی کا، اس ڈشیز کا، کہ وہ بہت جلدی خوش ہو جایا کرتا تھا. too easily impressed، بہت جلدی متاثر وہ ہو جایا کرتی تھی. she liked whatever she looked on، جو بھی چیز وہ دیکھا کرتی اس کو پسند کر لیتی تھی. her looks went everywhere، اس کی نگاہ ہر جگہ جایا کرتی تھی. sir it was all one my favor at her breast. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے سینے کے اوپر یہ جو گولڈ کا نیکلس پہنا ہوا ہے نا، یہ میری طرف سے اس کو تحفے میں ملا تھا. یہاں پر فیور کا مطلب وہ تحفہ ہے جو کہ نواب نے اپنی بیوی کو دیا تھا. دا ڈراپنگ آف ڈے لائٹ ان دا ویسٹ، کہ مشرق میں جب سورج غروب ہوتا ہے اس پہ یہ خوش ہو جاتی ہے. دا بو آف چیری سم آفیشیس پھول، اگر اس کو کوئی باغ میں سے کوئی چیری کی شاخیں بھی توڑ کے دیتا نا کوئی بے وقوف سا آدمی، یہ اس پہ بھی خوش ہو جایا کرتی تھی. یہاں پر آفیشیس کا ہم کہیں گے ڈیوٹیفل، یعنی فرض شناس. فول احمق اسٹوپڈ پرسن کو ہم کہیں گے. بروک ان دا آرچرڈ فار ہر، یعنی باغ سے کوئی چیری کی شاخیں بھی توڑ کے لاتا یہ اس پر بھی خوش ہو جاتی. دا وائٹ میول شی روڈ ود راؤنڈ دا ٹیرس، اور سفید خچر کے اوپر یہ سفر کیا کرتی تھی ٹیرس کے گرد. ٹیرس ایک فلیٹ ایریا کو ہم کہتے ہیں. آل اینڈ ایچ وڈ ڈرا فرام ہر لائک دا اپروچنگ اسپیچ. اچھا یہاں پر اس لائن کا یہ مطلب ہے کہ وہ امید کرتی تھی کہ یہ جو عام سے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کی تعریف کریں گے. اچھا اور بلش ایٹ لیسٹ، یا وہ شرمائیں گے. شی تھینکڈ مین گڈ بٹ تھینکڈ، وہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا کرتی تھی جو کہ اچھی بات ہے، لیکن لیکن وہ اس طرح سے شکریہ ادا کیا کرتی تھی جو کہ مجھے نہیں پسند تھا، جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ اس کے شوہر کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، بالکل بھی پسند نہیں ہے اس کے شوہر کو. اچھا اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. بٹ تھینک سم ہاؤ آئی نو ناٹ ہاؤ ایز ایف شی رینک مائی گفٹ آف 900 years old name with اینی باڈیز گفٹ. اچھا یہاں پر اس کا شوہر یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں اس کو تحفہ دیا کرتا تھا نا تو یہ میرے تحفے کو بھی عام بندے کے تحفے کی طرح ہی سمجھا کرتی تھی، یعنی یہ میرا جو 900 سال پرانا خاندان کا نام ہے اس کو بھی برباد کر رہی تھی. would stoop to blame this sort of trifling، کون جھکتا اور اس کو بتاتا کہ یہ آپ غلط کام کر رہی ہو. stoop بینڈ کو کہتے ہیں اور trifling کہتے ہیں ordinary work, a little important work. even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such as one and say just this or that in you disgust me. اچھا یہاں پر اب وہ ڈیوک کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بولنے کی اتنی اچھی صلاحیت ہے
جو میرے پاس نہیں ہے، تو آپ ہی ذرا اس کو بتا دیں کہ یہ جو کام آپ کر رہی ہو اس سے مجھے نفرت ہوتی ہے، ہوتی ہے، مطلب کہ یہ چیزیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں جو آپ کر رہی ہو۔ ڈسگسٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیٹرڈ، نفرت، ڈس لائک۔ ہیئر یو مس اور دیئر ایکسیڈ دا مارک۔ سنو یہاں پر مس، تم یہاں پر اپنی لمٹ کراس کر گئی ہو۔ ایکسیڈ دا مارک کا یہ مطلب ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی آگے چلی گئی ہو۔ ایز ایف شی لیٹ ہر سیلف بی لیسن سو، اگر وہ اپنے آپ کو لیسن دلواتی، لیسن کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ اس بات سے سبق سیکھتی، نور پلینلی سیٹ، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اس کو سبق سکھاتا اس بارے میں، یعنی اب وہ یہ بھی نواب نے ٹرائی کیا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو سبق سکھاؤں کہ آپ جو کام کر رہی ہو وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ Her wits to yours forsook and made excuse, even then would be some stooping, and I choose never to stoop۔ اس لائن کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی طریقے سے آپ اس کی مینٹیلٹی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اینڈ میں آپ ہی کو شرمندہ ہونا پڑتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتی کہ میں بالکل ٹھیک کام کر رہی ہوں اور آپ کو ہی اس کے سامنے جھکنا پڑتا، لیکن میں تو نواب ہوں، میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا۔ اور سر شی اسمائل نو ڈاؤٹ وین ایور آئی پاسڈ ہر، بٹ ہو پاسڈ وداؤٹ مچ دا سیم اسمائل۔ ارے سر، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ میرے سامنے مسکراتی، بلکہ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس پر مسکرایا کرتی تھی۔ اچھا پھر دیکھیں، دس گریو I gave command that all smiles stop together، اور پھر میں نے حکم دیا کہ اس کی ساری مسکراہٹیں روک دی جائیں، اس کی ساری مسکراہٹوں کو ختم کر دیا جائے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا، یہ میری نوابزادی، میری بیوی اس کی طرح مسکرایا کرتی، میرے سامنے بھی مسکرایا کرتی۔ پھر میں نے آرڈر دیا، پھر میں نے کمانڈ دی کہ اس کی ساری مسکراہٹوں کو روک دیا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے حکم دیا کہ اس کو مار ڈالا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ چلیں اب ہم نیکسٹ لائنز کی طرف چلتے ہیں۔ اینڈ دیئر شی اسٹینڈ ایز اف الائیو، اور یہاں پر یہ کھڑی ہے پینٹنگ میں، یہ میری آخری بیوی، اور ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ یہ زندہ ہے۔ ول اٹ پلیز یو رائز، کہ آپ یہاں سے کھڑے ہوں گے۔ ویل میٹ دا کمپنی بیلو، ہم نیچے جا کے اپنے مہمانوں سے ملتے ہیں۔ دین آئی ریپیٹ، میں دوبارہ سے یہ بات کہتا ہوں، دا کاؤنٹ یور ماسٹر نون munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed۔ اس 3 لائنوں کا یہ مطلب ہے کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ میں جہیز لیتے ہوئے کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا، یعنی میں جہیز زبردست قسم کا لوں گا۔ یہاں پر کاؤنٹ یورپین نوبل مین کو کہتے ہیں، munificence جنرس کو کہتے ہیں، ایمپل انف کو کہتے ہیں، اور پریٹینس فالس ریزن کو کہتے ہیں، ڈس الاؤ ڈینائی کو کہتے ہیں۔ دو ہز فیئرس ڈاٹر سیلف ایز آئی اوو ایز اسٹارٹنگ از مائی آبجیکٹ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو جہیز لوں گا یہ اس کی خوبصورت بیٹی کے واسطے لوں گا۔ اچھا وہ یہ کہتا ہے اور میں یہ جہیز ضرور لوں گا، جیسے کہ میں نے اپنی کنورسیشن، اپنی بات چیت کی شروعات میں کہا تھا۔ نائے مطلب ناؤ، ویل گو ٹوگیدر ڈاؤن دین، تو اب ہم نیچے جائیں گے ایک ساتھ سر۔ نوٹس نیپچون دو ٹیمنگ اے سی ہارس دو آر ریئرٹی وچ کلاز آف اینس براک کاسٹ ان برانز فور می۔ اچھا جب یہ نیچے جا رہے تھے تو جو ڈیوک ہے وہ اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے وہاں دیکھو اس مجسمے کو، اس مجسمے کے اندر جو نیپچون ہے جو کہ سمندر کا خدا ہے، وہ ایک سمندری گھوڑے کو، سی ہارس کو ٹیم کر رہا ہے، ٹرین کر رہا ہے۔ اگرچہ کہ یہ جو مجسمہ ہے کافی ریئرٹی ہے، ایسا مجسمہ آپ کو کہیں ادھر ادھر نہیں ملے گا۔ اور یہ مجسمہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کلاس نام کا ایک آدمی ہے، اینس براک میں رہتا ہے، اور اس نے میرے لیے برونز کے اندر، برونز جو میٹل ہے اس کے اندر مجھے بنا کر تحفے میں دیا تھا۔
تو یہیں پر یہ جو پوئم ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ کلاس آف اینس براگ بھی یہ بھی ایک فکشنل کریکٹر ہے، ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اور فیرا پینڈولف کا جو کریکٹر ہے وہ بھی فکشنل ہے، وہ بھی ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہیں پر یہ جو پوئم ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس کی سمری کر لیتے ہیں۔ ڈیوک جو ہے وہ پکچر دکھاتا ہے اپنے مہمانوں کو، آخری ڈشیز، آخری نوابزادی کی فیرا پینڈولف نے اس پکچر کو بنایا ہے، اور یہ جو ڈشیز تھی آخری وہ بہت جلدی خوش ہو جایا کرتی تھی، وہ خچر کے اوپر سفر کیا کرتی تھی، ہر کسی کے ساتھ مسکرایا کرتی تھی۔ نواب کا جو 900 سال پرانا فیملی نیم ہے اس کو برباد کر رہی تھی، ہر کسی سے تحفے بھی لے لیتی تھی۔ ڈیوک نے آخر کار آرڈر دیا کہ اس کی مسکراہٹ کو بند کر دیا جائے۔ ڈیوک اپنے جب مہمانوں کو تصویر دکھا دیتا ہے تو پھر نیچے لے کے چلا جاتا ہے مہمانوں کو، اور کہتا ہے کہ میں جہیز کی جب باری ہوگی تو میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا، اور آخر میں ایک مجسمہ دکھاتا ہے جس میں نیپچون سی ہارس کو ٹیم کر رہا ہوتا ہے۔